बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़वी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक इलेक्शन एक्ट और जो नैब आर्डीनेंस तरमीमी बिल है उसकी शिकवार मंजूरी दी जा रही है। इलेक्शन एक्ट जो है वो मंजूर कर लेगा उसका बिल। इस पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी गुफ्तगू की है और इस वक्त भी इस पर गुफ्तगू जारी है, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज इमरान खान साहब ने बात की है मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर, चूँकि आइंदा रोज़ बजट 2022-23 जो है उसकी तजावीज़ जो है वो भी पेश की जाएंगी, तो इसी हवाले से और उससे पहले इकनॉमिक सर्वे भी आ गया है, तो इस पर कमेंट किया है इमरान खान साहब ने। और इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी बोले हैं। बज़ात ख़ुद जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ कहा गया, हमारी मईशत का क्या स्केच है इस वक्त, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आइंदा रोज़ को जो बजट आ रहा है और उसमें जो कुछ तजावीज़ के हवाले से इतलात सामने हैं उसमें आम तबके के लिए कितना रिलीफ हो सकता है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो कारकुनान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस थी, क्योंकि अब तो वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, अभी तक उसका क्या स्टेटस है इस पर भी ज़ाहिर है अभी बात हो रही है, लेकिन उन्होंने आज पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया है और एहतजाज किया है और पार्लियामेंट का गेट भी फैलाने की कोशिश की गई है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले सज्जाद तरीन साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कौमी असम्बली का इजलास इससे पहले मुलतवी किया गया और उसमें ज़ाहिर बजट के हवाले से, इकनॉमिक सर्वे के हवाले से बात हो रही थी। एक अफसोसनाक सानिया हुआ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की टीवी की दुनिया के हवाले से, और इसके अलावा बहुत से उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, चूँकि वो इंतकाल कर गए, एक अफसोसनाक ख़बर थी, हम भी उस पर अफसोस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कौमी असम्बली का इजलास तो मुलतवी है, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो जारी है। क्या वजह है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और उसमें जो नैब तरमीमी आर्डीनेंस है और इलेक्शन एक्ट जो है उसको मंजूर किया जा रहा है? असल में पहले सदर पाकिस्तान ने इनको, ये बिल पहले मंजूर हो चुके थे और सदर पाकिस्तान को साइन के लिए भेजे गए डॉक्टर आरफ अलवी साहब, वो उन्होंने ये वापस कर दिए थे और नज़रसानी कहा था इस पर की जाए। सदर के पास अख्तियार है, उन्होंने नज़रसानी के लिए भेजा। अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये दोबारा मंजूर हो जाएंगे, इस पर क्या नज़रसानी होनी है, जिस तरह पहले मंजूर हुए उसी तरह दोबारा मंजूर हो जाएंगे। उसके बाद फिर सदर साहब उसको वापस नहीं भेज सकते, फिर सदर साहब उस पर साइन करेंगे, साइन नहीं करेंगे तो खुद ब खुद ही जो है वो कानून बन जाएगा। कानून बन जाएगा, अब वो नहीं है। अच्छा, ये जो मुश्तरका इजलास है, ये सिर्फ इन दो कवानीन के हवाले से, जो कि बुनियादी ख्वाहिश थी जब ये अपोजिशन में थी इत्तेहादी हुकूमत, अब वो इत्तेहादी हुकूमत है, इनकी ख्वाहिश थी, इसकी तरमीम के लिए ही अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है? इसी तरमीम के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और किसके लिए होना है, इसी के लिए होना है। जैसे खान साहब बुलाते थे, उनकी अक्सरियत थी, वो भी अपनी हस्बे ख्वाहिश जो है वो बुला लेते थे, अपनी तरमीम करते थे, अपनी मर्जी से वो मशीनें ले आए और अपनी मर्जी से सब कुछ ले आए। जिस मुल्क में RTS सिस्टम बैठ गया और 4 साल पूरे होने वाले हैं और वो उसका पता नहीं चला कि वो कैसे बैठा, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वहाँ मशीनों के इलेक्शन कराने खान साहब जा रहे थे, तो ऐसा EVM के हवाले से ऐसा नहीं हो सकता। तो इलेक्शन एक्ट को भी उसी तरह से मंजूर करवाया गया है और अब इलेक्शन एक्ट जो मंजूर हुआ है मुश्तरका इजलास में, उसमें वो जो मशीन का इस्तेमाल था वो ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है सज्जाद तरीन साहब, जो एतराज़ ये उस वक्त करते थे जब ये अपोजिशन में थी मौजूदा हुकूमत, खान साहब पर हम भी तनकीद करते रहे इस पर कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, वही काम ये कर रहे हैं, तो इस हमाम में सब नहीं है, फिर वही काम नहीं कर रहे। देखें, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि एतजाज़ साहब के हमारे मुल्क में जो ये कंप्यूटराइज चीज़ें की जाती हैं, कंप्यूटराइज मशीनें की जाती हैं, RTS सिस्टम बैठने के बाद हर चीज़ मशकूक हो गई है कि जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए और शुरू में रिज़ल्ट आए, जैसे ही 4-6 रिज़ल्ट आए और मुस्लिम लीग नून उससे आगे जा रही थी, उसके बाद RTS सिस्टम बैठा और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो अब ये जो है इन्होंने अपने चिरागों में दोबारा से रोशनी कर ली। चलें थोड़े से इक्तिसादी सर्वे की भी बात करते हैं, बजट के हवाले से भी जिक्र करते हैं।
اور جو ایک بنیادی بڑا خان اہم صاحب معاملہ نے ہے اس تو وقت ہاں عام آدمی کے لیے. خان صاحب نے اس پہ کمنٹ کیا ہے لیکن ہمیں جوائن کیا ہے سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں جناب ثناء اللہ خان صاحب. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہیں گے اکنامک سروے رپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے اور جو اس پہ جو کمنٹ کیا ہے آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے, اس کی ڈیٹیل یقینی طور پر آپ جانتے ہیں. کیا سمجھ آ رہا ہے اس وقت معاشی صورتحال کے حوالے سے, عام آدمی کے لیے آئندہ کیا ہے؟ دیکھیں تو یہ جو لکی اکنامک سروے ہوتا ہے یہ بیسکلی جو مالی سال ہوتا ہے جو 21-22 ہے اس کے 9 ماہ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے جی تو اس کا مطلب ہے یہ 31 مارچ تک جو پرفارمنس رہی تھی سابق حکومت کی اس کی بنیاد پر بیس کرتا ہے. لیکن جو صورتحال خراب ہوئی ہے اکانومی کی وہ بیسکلی جنوری میں ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنلی صورتحال کیا ہے. خاص کر یوکرائن کی وار کے بعد جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز اور آئل کی پرائسز بڑھی ہیں اس کے بعد صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. اس سے پہلے صورتحال کسی حد تک بہتر تھی لیکن اب جو گزشتہ 3-4 ماہ گزرے اور اس وقت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ $120 پر بیرل سے زیادہ ہیں. اسی طرح اگر کوئلے کا دیکھیں کوئلے کی قیمتوں میں تقریباً 400-450% اضافہ ہوا ہے. LNG کی پرائس ہے وہ بڑی ہیں. کھانے پینے کی چیزیں جس میں گندم ہے, کوکنگ آئل ہے, خاص کر پام آئل اور یہ چیزیں جو پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے. اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج سے نہیں ہے 20-25 سال سے کہ پاکستان کی جب بھی اکانومی گرو کرتی ہے تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. اس کو ہیٹنگ آف اکانومی کہتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پھر امپورٹ بھی بڑھتی ہے. اس کے ساتھ امپورٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں, آپ کی ایکسپورٹ اتنی ہے نہیں, آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے نہیں تو پھر آپ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈالر جا رہے ہیں فرض کریں وہ 60 یا 80 ارب ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ 60 ارب ڈالر یا 50 ارب ڈالر آ رہے ہیں. جو وہ گیپ ہوتا ہے اس گیپ کی وجہ سے کرائسس آتا ہے. لیکن یہ اب ڈبل ایشو آ گیا, ایک تو پرائسز کا ایشو آ گیا اور ایک آپ کے پاس فارن کرنسی نہیں ہے, فارن کرنسی کے ریزرو نہیں ہے جو اس وقت 10 ارب ڈالر سے کم ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کل جو بجٹ آ رہا ہے وہ کسی صورت بھی عوام کی اس میں کوئی ریلیف کا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ انفلیشن کے حساب سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اور پینشن بڑھانی پڑے گی, وہ بھی 10 سے 15% کے درمیان ہوگا یا 15% تک ہوگا, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. باقی ٹیکسز بڑھیں گے, باقی کوئی ریلیف اس قسم کا نہیں ہوگا. اگر جو ملازمین کا انکم ٹیکس ہے اس کے سلیب ہیں وہ جو اس وقت شرح ہے اس میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. کچھ ایگزمپشن ہے جو ٹیکس کی وہ بھی وڈرا ہوگی. خاص کر جو پاکستان میں گزشتہ چند سال کے دوران پراپرٹی کا بزنس بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے اور جو موسٹلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری پراپرٹی میں ہو رہی ہے. تو اور پراپرٹی کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ زراعت اور انڈسٹری پر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جس سے روزگار بھی اتنا نہیں بڑھ رہا اور باقی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی سیٹل نہیں ہو رہے. تو اب حکومت سے جو ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور ہیٹ جو اکانومی ہے بنیادی طور پر IMF کا پروگرام بھی ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے گا. کول ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ ڈیمانڈ کم کی جائے گی. جس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے گا. جو ہی ڈیمانڈ کم ہوگی تو آپ کی اسٹیبلائزیشن ہوگی, آپ کے جو ریزرو ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوں گے, آپ کی امپورٹ کم ہوگی تو اس سے اکانومی اگلے 1-1.5 سال بھی لگ سکتا ہے, 1 سال بھی اس میں اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ جب کرائسس شروع ہوتے ہیں تو پاکستان کو بنیادی طور پر اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم لانا پڑے گا اور جو انٹرنیشنل کرائسس کا ایک پریشر ہے آپ کی خاص کر انرجی سیکٹر ہے جس طرح اس میں آپ کو تمام امپورٹڈ فیول پر آپ کے پاور پلانٹ چلانے پڑتے ہیں. جس طرح یہ ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ تمام ایسے پاور پلانٹ مستقبل میں نہیں لگائے جائیں گے جس میں امپورٹڈ فیول ہوگا اور لوکل جو فیول ہوگا جو لوکل آپ کے وسائل ہوں گے جو تھر کول کا کوئلہ ہے یا باقی جو چیزیں اس قسم کی انہی کو بنیاد بنا کر آپ کو پاور پلانٹ لگانے پڑیں گے تاکہ سستی بجلی ہو, سستی گیس ہو. اور یہ کوکنگ آئل خاص کر ہے یہ بھی 4.5 سے 5 ارب ڈالر کا آپ امپورٹ کرتے ہو
آپ اپنے کسانوں کو انسینٹو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا کے کسانوں کو آپ 1200 ارب روپے کا آپ ان کو دے دیتے ہیں, تو اس میں سے 100 ارب روپے اپنے کسانوں کو دے دیں تو آپ کا آئل سیڈ پاکستان میں پیدا اس میں انڈیپینڈنٹ آپ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے جس میں ظاہر ہے گزشتہ سال کی پرفارمنس کا ذکر ہے. اب آئندہ کے بجٹ کے حوالے سے جو کچھ خد و خال سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. اس پہ ہم بات کریں, لیکن اس پہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے. سجاد ترین صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ اکنامک سروے رپورٹ جو ہے یہ گواہ ہے ہماری بہترین کارکردگی کا, کہ اس میں 3-4 سیکٹرز تو وہ ہیں جنہوں نے اہداف پورے کیے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, اب یہ آ گئے ہیں چور ڈاکو, تو اب ظاہر ہے پھر بھگتے کون. میں آپ کو عرض کروں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صرف باتوں کے اور الفاظ کی جادوگری جانتے ہیں اور الفاظ کی جادوگری کرتے رہتے ہیں. پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے جس شخصیت نے گروی رکھا ہے اس کا نام عمران خان نیازی ہے. عمران خان نیازی صاحب نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا. سر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیا؟ مطلب عمران خان صاحب سے پہلے آئی ایم ایف پہ گروی نہیں رکھا گیا تھا؟ آئی ایم ایف سے پہلے بھی قرضے لیے گئے تھے, لیکن ان شرائط پہ نہیں جن شرائط پہ خان صاحب نے لیے ہیں جس سے پاکستان گروی ہوگی. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ذرا دکھائیں وہ ڈاکومنٹس جن میں ہم نے یہ لکھ دیا ہو کہ جناب پیٹرول کی قیمت ہم یہ رکھیں گے, جس میں ہم نے یہ لکھ دیا ہو کہ بجلی کی قیمت ہم یہ رکھیں گے. وہ تو مجموعی طور پر ان کے ساتھ جو ہوا کہ جناب آپ اتنا آپ کا جو خسارہ ہے اس کو کیسے کم کریں گے, تجارتی خسارہ یا مالی خسارہ جو ہے یا بجٹ خسارہ, اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے؟ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پروگرام میں. 178 صفحے کا لیٹر ہے جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر موجود ہے. آپ جا کے پروگرام کے بعد دیکھ سکتے ہیں. اس کو شیئر بھی کیا گیا نون لیگ کے مختلف حلقوں کی جانب سے. آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں پڑھ لیجئے گا کہ کیا شرائط ہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب کے بارے میں شیخ رشید نے خود یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا 4 مہینے پہلے. وہ کہتے ہیں آئی بی نے مجھے بتا دیا تھا اور میں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں روک دیں, اور خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ جس کو بارودی سرنگوں میں بچھائے جا رہے ہیں وہ خان صاحب نے کی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ادھر بات کی کہ ہم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, ہم سبسڈی ختم کریں گے. سبسڈی ختم کریں گے, ہاں سبسڈی کا معاملہ ہے نا. پیٹرول کی قیمت کا اضافہ سر عالمی سطح پہ طے ہوتا ہے, وہ آپ آئی ایم ایف کو کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ جب آپ سبسڈی ختم کریں گے تو وہ پھر قیمتیں بڑھیں گی. جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا یہ حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. سبسڈی کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ اور یہ خان صاحب بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں, آپ کے بھی علم میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شہباز شریف صاحب جب آئے اور پہلی جو ان کو سمری دی گئی پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے کی, تو انہوں نے اضافہ نہیں کیا. اس وقت جو سبسڈی تھی وہ میرے خیال میں کوئی 24 روپیز یا اس کے لگ بھگ تھی. اگر سبسڈی اتنی تھی 24 یعنی, تو اس میں آپ نے جو 60 روپے کا اضافہ کر دیا ہے, 24 کو مائنس کریں تو باقی اضافہ کہاں سے ہوا ہے؟ کیا یہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط میں لکھا گیا تھا؟ جی دیکھیں, وہ جو خسارہ ہے نا, خسارہ, اس خسارہ کو بھی تو کم کرنا ہے نا جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھیں. اگر خان صاحب کی پالیسیاں بہت اچھی ہوتیں, ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا, ملک ترقی کر رہا ہوتا, لوگ خوش ہوتے, تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں جن کو میر صادق اور میر جعفر خان صاحب کہتے ہیں وہ خان صاحب کو کہیں جانے دیتے اقتدار سے؟ تو 3-4 شعبے تو ایسے ہیں, سروسز کی بات کریں, ایگریکلچر کی بات کریں, اسی طرح کچھ ہم انڈسٹریز کی کسی حد تک بات کریں, تو اس میں تو اہداف پورے کیے گئے ہیں. اکنامک سروے رپورٹ یہ بتا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جو اہداف پورے کیے گئے ہیں نا, یہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں نا, ان کو آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہماری اکانومی کا کیا میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں. کون بتائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. موڈیز کی طرف سے کوئی آ جائے منفی یا پازیٹیو تو اس کو بہت میڈیا میں اٹھایا جاتا ہے. موڈیز کی طرف سے آئے, آپ کو پیسے نہیں ملتے, آپ کو دنیا پیسے نہیں دیتی. میں یہی کہہ رہا ہوں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں. ان کی طرف سے آ جائے اس کو بھی بہت کیا جاتا ہے. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ملک کی حالت بہتر ہو رہی ہے؟ سر ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب غریب آدمی جو ہے اس کو دوائی مل رہی ہوگی, جب غریب آدمی جو ہے اس کے گھر آٹا ہوگا,
جب غریب آدمی جو ہے اس کی آمدن اتنی ہوگی جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں گی، تو ہم کہیں گے موڈیز منفی کہتے رہیں، دنیا جو مرضی کہتے رہے، ہم کہیں ہمارے تو لوگ خوشحال ہیں جی، تو ہمارے اس کا ہاں تو مطلب لوگوں کو ہے کہ کھانے یہ جو مل رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یہ موجودہ حکومت کی، خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر سر بجلی نہیں ہے آتے ہی حکومت مہنگائی میں بنیادی خرابیاں جو ہیں یہ خان صاحب کے زمانے میں ہوئی ہیں، اس حکومت کو ابھی 4-6 ہفتے سارے ہوئے ہیں، یہ ساری خرابیاں جو ہیں پاکستان کو گروی رکھنے کا جو کام ہے وہ جناب عمران خان نیازی صاحب نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب آئے ہیں ان کو آنے سے بہت مشکلات ملی ہیں، اور اس مشکلات کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے، اور اگلے جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور بات کر دوں کہ اگر آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل جو ہے وہ شاید 21-22 جون کو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی آپ دیکھیے گا ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا، وہ 200 ظاہر ہے جب وہ ان کی بہت ٹرانچ کم آئے ہو گی، جائے گا، قسط آئے گی، اور جو آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے وہ مہنگائی میں لیکن بھی سر وہ تو کمی کب ہوگی۔ آئے گی؟ وہ مطلب ہم 24 جون کو یا 21 جون کو یا جون کے آخری ہفتے میں اگر ہوتی ہے تو وہ فوراً تھوڑی آ جائے گی، وہ تو آپ کو جولائی اگست میں جا کے کہیں پہ پیمنٹ پہلی قسط آئے گی، پھر اس کے بعد اعتراض صاحب یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ڈیل ہو جاتی ہے، جو لوکل سرمایہ کار ہوتے ہیں، جو اپنا سرمایہ لے کے چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہوتے، جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت خراب ہو رہی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، وہ پھر لوگ ڈالر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، ٹھیک، سرمایہ دار آئے گا، آپ کہتے ہیں سرمایہ دار کے ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب کیونکہ ان کو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ادارے جو ہیں، مالیاتی ادارے جو ہیں، بین فائنلائز ہو الاقوامی گیا ہے، ادارے، بالکل وہ ٹھیک ہے، پیسے ان کو اپروو ہو گیا، دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو اب معاملات آگے بڑھیں گے۔ ورلڈ بینک بھی دیتا ہے، پھر آپ آپ کو دیکھیے دیگر گا ممالک بھی جس آپ کی دن مدد یہ کرتے ڈیل ہیں، ہوگی ٹھیک ہے، اس دن سے آپ دیکھیے گا ڈالر نیچے آ جائے گا، اور مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے نا جی، خان صاحب آج جو مرضی کہتے رہے، میں سن رہا تھا ان کا ایک لایانی قسم کا خطاب جو وہ اقتصادی سروے پہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت خراب کر کے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو کوسچن ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے یہ سارا حساب کتاب لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حساب کتاب ان سے بھی لینا چاہیے، وہی بات آپ کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آج جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کے باہر اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں چونکہ آئندہ روز بجٹ ہے اور بجٹ ہی پہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس پہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اپنے گن گا رہی ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جو حکومت چلی گئی یعنی عمران خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ملکی دولت میں اضافہ کیا اور انہوں نے برباد کر دیا۔ سر یہ تنقید اور تائید جو ہے وہ تو چلتی رہے گی، ظاہر سیاست ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقائق یہ ہیں کہ اس ملک میں بنیادی طور پر پچھلے 25-30 سال سے اگر ہم دیکھیں تو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس میں ہم اپنی انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکے، اس میں ہم کسی صورت میں کچھ اپنی برآمدات بڑھانے کی خان صاحب بات کرتے رہے ہیں تو وہ بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکال سکے۔ برآمدات تب بڑھیں گی کہ جب آپ ملکی سطح پہ کچھ بہتر پروڈکٹ بنا رہے ہو جو عالمی سطح پہ مقابلہ کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے سوائے ٹیکسٹائل، کسی حد تک ہم کرتے تھے۔ اس میں جو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بجلی کے کارخانے جو قابل عمل تھے، جو چل سکتے تھے، وہ تو گزشتہ حکومت نے نہیں چلائے اور ان کو چلانے چاہیے تھے۔ آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ڈیمز پہ جو ہم بجلی بناتے ہیں وہ 25% کارآمد ہیں، 75% وہ خراب ہوئے ہیں، تو وہ تو خراب کر گئے، آپ کیوں ان کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ وہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا۔ اچھا، میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا جب ہم بریک میں گئے، مجھے پتا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ پاکستان کے 71 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی 2 بجٹ جو ہیں، جو ڈاکٹر مبشر حسن جو وزیر خزانہ تھے، انہوں نے جو پیش کیے وہ بغیر آئی ایم ایف کے، کسی سپورٹ کے یا قرضے لیے کے پہلے 2 بجٹ۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے قرضے کی ابتدا ہوئی، لوگ رہتے رہے، ہر گورنمنٹ آئی اس نے آئی ایم ایف سے پیسے لون لیا، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں آئی ایم ایف کے پاس یہ نہیں گئے تھے، یہ بغیر آئی ایم ایف کے پاس جانے کے یہ بجٹ بھی بنا رہے تھے، جس میں اعداد و شمار کا کہتے ہیں کہ جی کوئی گورکھ دھندا آگے پیچھے ہو گیا۔ ہر حکومت نے اس پہ بہرحال ابھی کنٹروورسیز ہیں، ہر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا کسی حکومت کے آئی ایم ایف کے جانے کے بعد ملک کی یہ حالت ہوئی جو عمران خان صاحب نے کی ہے؟
تو یہ جو حالت خان نہیں صاحب وہ تو نے کہہ رہے کر ہیں دی یہ ہے، حکومت آئی ہے تو حالت ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں یہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کل تک خان صاحب کی 2 مہینے پہلے تک حکومت تھی, بجلی پوری آ رہی تھی, 2 مہینے کے اندر بجلی غائب ہو گئی. خان صاحب جو ہیں وہ اب ایسی باتیں کر کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش, ناکام کوشش کر رہے ہیں, وہ شاید ایسا ہو نہیں پائے گی. اچھا چلو جو کوشش, جس کوشش کا ذکر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, یہ کوشش کتنی کامیاب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, مریم نواز صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ مختلف ٹی وی چینلز کے شو اٹھا کے دیکھ لیں جس میں وہ ندیم بابر صاحب اور گوہر دانش صاحب اور سب لوگوں سے وہ اینکر چیخ کے پوچھتا رہا ہے کہ جی آپ معاہدے نہیں کر رہے, ایل این جی کے آپ معاہدے نہیں کر رہے, گیس کا بحران ہو جائے گا, اس کے بعد جیسے سردیوں میں کا موسم تبدیل ہوگا, گرمی آ جائیں گی تو وہ اپنا فرنس آئل اور ایل این جی آپ نہیں لے رہے تو وہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ پلانٹ بند ہو جائیں گے اور بجلی کا بحران آ جائے گا. ٹھیک ہے, جب دنیا بھر میں ایل این جی سستی تھی, خان صاحب نے نہیں خریدی. نہیں اس پہ ہم نے شو کیا تھا, یقینی طور پر ہم نے شو اس وقت کیا تھا کہ تاکہ وزیر خزانہ اس وقت کے تھے شوکت ترین صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ غلطی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ غلطی آپ اٹھا کے شہباز شریف کے کھاتے میں آپ ڈالیں کہ میاں شہباز شریف نے کی ہے, تو یہ انہوں نے خان صاحب نے جو مشکلات نہیں تو اب یہ منگوا لیتے نا, شاید خاقان عباسی صاحب بھی تو موجود ہے نا, وہ ایل این جی کے بڑے ماہر ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, یہ آپ کے سامنے جو پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, یہ ایل این جی ایسے نہیں منگوائی جاتی کہ آپ پانی کا گلاس اٹھائیں گے اور پی لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے دنیا بھر میں مارکیٹ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ سستا تو ان کو ابھی تک نہیں ملی وہ مارکیٹ سے. مارکیٹ اس وقت سستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں کوشش, عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جیسے قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جب وہ سستا تھا اس وقت کسی نے دیکھا نہیں پاکستان نے, تو جیسے ہی یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی آپ دیکھیں گے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ 15 جون تک کون سا کارنامہ کریں گے کہ 600 میگا واٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی سسٹم میں شامل کریں؟ نہیں ابھی انہوں نے سارے پلانٹ جو ہیں وہ کہا ہے کہ چلاؤ, چاہے وہ فرنس آئل سے ہیں. میرے خیال میں جو خان صاحب نے سوال اٹھایا ہے وہ ڈیمز والا, کہ وہ جو ہمارے مختلف ڈیمز ہیں ان کو کارآمد بنانا چاہیے, 100% پہ لانا چاہیے, میرے خیال میں اس کا جواب دینا چاہیے حکومت کو. خان صاحب نے کون سے ڈیم بنائے ہیں جی؟ دھاسو ڈیم خان صاحب کے زمانے میں تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں 10 ڈیمز وہ تو جنرل مشرف کے زمانے سے پہلے کے زمانے سے ہم سن رہے ہیں. نہیں جو ڈیمز ہیں موجودہ ان کی کارکردگی کو تو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں جو ڈیمز ہیں جن پر پلانٹس لگے ہوئے ہیں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی, آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا, ان کی پرفارمنس کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کی پرفارمنس کو کیسے, پانی نہیں ہے آپ بتائیں. پانی نہیں ہے, اس وجہ سے آج پی ٹی آئی کی خواتین نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب ملک کی بڑی پارٹی ہیں اور چند خواتین جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں, کوئی ان کا دیگر ممبران نہیں تھے, یہاں کا کوئی لیڈر تھا جو اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے, تو ایسے احتجاجوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اب ایسے احتجاج کرتے رہیں گے اور کارروائی ڈالتے رہیں گے اور اپنا بس حاضری لگواتے رہیں گے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. چلیں ابھی ہمارے یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, یقینی طور پر مؤثر احتجاج جو ہے وہ متعلقہ پلیٹ فارمز پہ ہوتا ہے, اور متعلقہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور اس پہ ظاہر ہے جیسے خورشید صاحب نے بھی کہا اور دیگر سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے نہ دیتے, آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے, آپ پارلیمنٹ کے باہر جو خواتین احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں, تو یہ بہرحال بذات خود پی ٹی آئی پر ایک سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز ذکیر سجاد ترین کو پیر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.